ਇਫਤਿਖਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਓ ताकि ਇਹਨਾਂ ਤੇ कोई जुल्म ना कर सके। मतलब हाइपर हो गया था वो कि नहीं खबरदार, मेरे घर होगा तो बेटा होगा, बेटी की किसी ने बात की तो मैं उसकी गुद्दी से ज़बान खींच लूँगा। जैद ने कहा नहीं जी नहीं, अल्ट्रासाउंड कराना तो हराम है, मैंने तो नहीं करवाना ये। लेकिन दोस्तों फरवा कहती है कि मैं कुछ दलेर हो गई थी बेटी को अपनी आगोश में लेने के बाद, मैं शायद माँ बन गई थी और माँ की ताकत शायद ऐसी ही होती है। और उसके माँ बाप भी घर चले गए, उन्होंने भी अपनी पोती की शक्ल नहीं देखी। और वह जिन औरतों को जानता था वो इस किमाश की औरतें थीं, जिनकी वजह से उसकी साइकी ये बन गई थी कि औरत जो है वो ठीक नहीं है, इसलिए उसके घर में बेटी नहीं पैदा होनी चाहिए। कचर कचर कचर। जिन जिन क्या औलाद है जो ये वीडियो देख रहे हैं वो समझ सकते हैं कि जब पहला बच्चा हमारे यहाँ होता है और हमारे गोद में आता है तो हम तो ये कभी सोचते नहीं हैं कि ये बेटा है या बेटी है। मैंने इस बच्ची का DNA करवाना है। कहती वो पागल शख्स उठा है और पता नहीं उसके जहन में क्या चल रहा था, वो बच्ची के कोर्ट के पास आया है। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ो क़ारिब, मेरे अजीज़ो, मैं इफ्तिखार रफ़ी प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से। और दोस्तों मेरे पीछे आप एक बड़ा ही खूबसूरत पार्क देख रहे हैं, इसमें फूल लगे हुए हैं और आप हैरान होंगे कि आज मैं कहाँ हूँ। दोस्तों क्योंकि लाहौर के सारे पार्क्स बंद हैं और आज मैंने आपको सुनाना था फरवा की कहानी का बकिया हिस्सा। और जो पार्क्स खुले हुए हैं, जहाँ पहले मैं वॉक कर रहा था मुस्लिम टाउन में, जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर माशाल्लाह भरा पड़ा था, नौजवान क्रिकेट खेल रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे और मुझे जगह नहीं मिली। उसके बाद मैं निकला, पूरे लाहौर के सारे पार्क चेक किए, सब के सब भरे हुए थे। फिर मुझे याद आया कि वलेंशिया टाउन के अंदर जो पार्क है, मैंने यहाँ पहले भी वीडियोस बना रखी हैं। तो दोस्तों मैं पूरा लाहौर छान के यहाँ पर आ गया हूँ। ट्रैक में मैं इसलिए वॉक नहीं कर रहा कि ट्रैक पर बारीक बजरी पड़ी हुई है जिसकी वजह से आवाज़ आती है कचर कचर कचर, तो फिर आप डिस्टर्ब होंगे। तो मैं इसलिए घास पे वॉक कर रहा हूँ और मैं आपको सुनाता हूँ फरवा की कहानी का आखिरी हिस्सा। दोस्तों फरवा बहुत परेशान थी अपने खाविंद की इस फरमाइश पर कि उसके घर में हर सूरत बेटा होना चाहिए, बेटी उसको कबूल नहीं थी। फरवा चूँकि अपने वालदैन को अपनी तकालीफ शेयर नहीं करती थी तो इसलिए उसने उनको ये बात नहीं बताई। लेकिन एक दिन उसने सोचा कि मैं अपनी सास और नंदों से बात करती हूँ, वो भी औरत ज़ात हैं, यकीनन वो ज़ैद को समझाएंगी कि औरत के हाथ में तो नहीं है कि वो बेटा पैदा करे या बेटी पैदा करे। इस गर्ज से जब फरवा ने अपनी सास और अपनी नंदों से बात की तो उन्होंने तो बाई नहीं पकड़ाई जी। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, देखो तुम जानो वो जाने, हम इस मामले में नहीं बोलेंगे, उसको तो बेटा चाहिए, बेटी ना पैदा कर लेना। अब दोस्तों आप खुद बताइए कि औरत ज़ात हो के इस तरह की बात करनी, और एक औरत के हाथ में कब होता है कि वो बेटा पैदा करे या बेटी पैदा करे। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फरवा किस ज़हनी कैफियत से गुजर रही थी। वो अपने घर गई, उसने अपने माँ बाप से बात की, उसके माँ बाप और उसके भाई ज़ैद के पास आए। ज़ैद ने बड़ी बदतमीज़ी से, बड़े रूड अंदाज में उनसे बात की और पूछा क्यों आए हो। तो फरवा का भाई कासिम था, कासिम ने उससे कहा कि ज़ैद साहब आप खुद समझदार हैं, आप समझें कि इंसान के हाथ में तो नहीं है, उसके बस में नहीं है कि वो बेटा पैदा करे या बेटी, तो आप ये ज़िद छोड़ दीजिए, अल्लाह ताला आपको औलाद से नवाज रहा है, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। दोस्तों ज़ैद का दिमाग उलट गया, उसने कासिम को गिरबान से पकड़ा और पीटना शुरू कर दिया। मतलब हाइपर हो गया था वो कि नहीं खबरदार, मेरे घर होगा तो बेटा होगा, बेटी की किसी ने बात की तो मैं उसकी गुद्दी से ज़बान खींच लूँगा। कासिम ने उस पर हाथ नहीं उठाया, लड़की वाले थे बेचारे, सर झुका के वहाँ से आ गए। और उस दिन के बाद फरवा को उसके माँ बाप के घर भी नहीं भेजा गया। दोस्तों फरवा बहुत परेशान थी। कासिम ने एक दिन उसको कॉल की और उसको कहा कि फरवा ये एक जानवर है, जंगली आदमी है, तुम इससे तलाक ले लो। फरवा ने कहा कि नहीं, मैं इसकी आखिरी हद देखना चाहती हूँ। तलाक तो एक फरार का रास्ता लगता है मुझे। शायद उसकी सोच थी और वो ऐसा सोचती थी। दोस्तों दिन गुजरते गए। एक दिन चेकअप के लिए फरवा गई थी अपने खाविंद के साथ, वापसी पे आ रही थी तो ज़रा अच्छा मूड था ज़ैद का। तो फरवा ने खुद से दोबारा कोशिश की
کہ وہ پوچھے کہ اس کو بیٹی کی پیدائش سے کیا خوف ہے. تو دوستو اس نے جب بڑے محبت کے اور بڑے سلیقے طریقے سے پوچھا انداز سے کہ زید بیٹی کے ہونے میں کیا حرج ہے, تو زید نے غصہ تو کم کیا, لیکن زید کا کہنا یہ تھا کہ جو عورت ہے یہ گناہ کی دعوت دیتی ہے اور عورتیں اچھی نہیں ہوتی, تو مجھے جو ہے نا اس لیے بیٹی پیدا نہیں کرنی. فروا نے کہا کہ کیسی باتیں کر رہے ہو, میں بھی عورت ہوں, میری ماں بھی عورت ہے, تمہاری ماں بھی عورت ہے, تمہاری بہنیں بھی عورت ہیں. وہ کہتا نہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا, اور میں تو ان عورتوں کی بات کر رہا ہوں جن کو میں جانتا ہوں. دوستو دراصل وہ لوگ جن کے کاروبار ہیں, جن کے بزنس ہیں, جس کے اندر سونے کا کام کرنے والے ہیں, گوشت کا کام کرنے والے ہیں, تاجر ہیں, ہول سیل کا کام کرتے ہیں, کارخاندار ہیں, یہ جو ماں باپ ہوتے ہیں یہ بڑی محنت کر کے نا یہ ساری چیزیں بناتے ہیں, اور جب ان کے گھر میں پیسے کی فراوانی ہو جاتی ہے اور اللہ ان کو اولاد دیتا ہے تو یہ بڑی محنت کے ساتھ بچوں کو پالتے ہیں, بچوں کو پڑھاتے ہیں, اور پھر کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچہ ڈگری بھی لے لے اور پھر ان کا کاروبار بھی سنبھال لے. اب ان میں سے اکثریت تو کامیاب ہو جاتی ہے اور ان کے بچے پڑھ بھی لیتے ہیں, ان کے بچے ڈگریاں بھی لے لیتے ہیں اور پھر کاروبار بھی سنبھال لیتے ہیں. لیکن کچھ بد نصیب, کچھ پرسنٹ, زیادہ نہیں, ایسے ہوتے ہیں جو پیسے کی فراوانی کی وجہ سے نہ پڑھتے ہیں اور نہ ہی اخلاقیات سیکھتے ہیں بلکہ بگڑ جاتے ہیں. تو وہ جوئے, شراب اور اس طرح کی خواتین کے ساتھ تعلق بنا لیتے ہیں. تو زید بھی ان بگڑے ہوئے بچوں میں سے تھا جس کے گھر میں پیسے کی فراوانی نے اس کو بگاڑ دیا تھا, اور وہ جن عورتوں کو جانتا تھا وہ اس کی معاش کی عورتیں تھیں جن کی وجہ سے اس کی سائیکی یہ بن گئی تھی کہ عورت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, اس لیے اس کے گھر میں بیٹی نہیں پیدا ہونی چاہیے. فروا چپ کر گئی. دوستو وقت گزرتا گیا, فروا کو ڈپریشن تھا. اب جو خواتین ہیں وہ سمجھ سکتی ہیں کہ ایموشنلی عورت جب اس پروسیس سے گزرتی ہے, جب وہ پریگننٹ ہوتی ہے تو وہ کس ذہنی کیفیت میں ہوتی ہے. زید نے اپنے کمرے میں میل بچوں کی تصویریں لگا دی تھی اور وہ اپنے بیٹے کو شاید کنسیو کر چکا تھا. اس کی شکلیں بیان کرتا تھا, اس کی ناک ایسی ہوگی, کان ایسے ہوں گے, ایسے دیکھتا ہوگا. دوستو جب فروا نے اس کی کیفیت دیکھی تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں الٹرا ساؤنڈ کروا لوں. اس نے ایک دن اپنے بھائی قاسم کو بلایا, اس کے ساتھ گئی اور جا کے جب الٹرا ساؤنڈ کروایا تو پتہ یہ چلا کہ اس کی یہاں بیٹی ہوگی, XX. اس کو اس بات کی تو بہت خوشی ہوئی کہ وہ ماں بنے گی اور اس کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے گا, لیکن اس خوف سے کہ اس کے باپ کا کیا ری ایکشن ہوگا, اس کی ساری خوشی جو ہے وہ غم میں بدل گئی, تکلیف میں بدل گئی. اب اس نے اپنی ماں سے شیئر کیا, اپنی بہنوں سے شیئر کیا. انہوں نے کہا کہ ہو جانے تو اس کے بعد بات کریں گے. زید کی ماں نے جب زید سے کہا کہ تم اس کا الٹرا ساؤنڈ کرواؤ تو زید نے کہا نہیں جی نہیں, الٹرا ساؤنڈ کرانا تو حرام ہے, میں نے تو نہیں کروانا یہ, اور انتظار کرنے لگا. اب فروا کس کیفیت سے گزر رہی ہے, کون سے دن ہیں اس کے, اور اب اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس کے یہاں جو ہوگی وہ بیٹی ہوگی, لیکن اس کے خاوند کو بیٹا چاہیے. کیا کروشل ٹائم وہ بیچاری گزار رہی تھی, اس کا دماغ سوچ سوچ کے پچک چکا تھا. وہ کہتی افتخار بھائی مجھے ساری رات نیند نہیں آتی تھی. کہتی پھر وہ دن آیا اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹی سے نوازا, وہ بڑی خوش تھی بیٹی کو اپنے ہاتھ میں لے کے. کہتی جب میری بیٹی میرے ہاتھوں میں آئی ہے نا تو ایک عجیب سی طاقت آ گئی میرے اندر, اور میرے ذہن سے وہ والا خوف کہیں نکل گیا کہ جی میرے خاوند کو تو بیٹا چاہیے, اور کیونکہ بیٹی ہو گئی ہے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. کہتی جو طاقت مجھے ملی تھی, میرا یہ خیال تھا کہ جب میرا خاوند اس بیٹی کو گود میں لے گا, اس کو دیکھے گا تو اس کی بھی کیفیت بدل جائے گی, کیونکہ اولاد چیز ہی ایسی ہے. جن کیا اولاد ہے جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب پہلا بچہ ہمارے یہاں ہوتا ہے اور ہمارے گود میں آتا ہے تو ہم تو یہ کبھی سوچتے نہیں ہیں کہ یہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے. اولاد کا ہو جانا ہی بہت بڑی خوشی کی خبر ہوتی ہے اور باعث مسرت ہوتا ہے, کیفیات بدل جاتی ہیں. دوستو جب زید کو پتہ چلا کہ بیٹی ہوئی ہے
تو وہ ہاسپٹل میں بچی کی شکل دیکھنے کے بجائے سیدھا گھر چلا گیا، اور اس کے ماں باپ بھی گھر چلے گئے اور انہوں نے بھی اپنی پوتی کی شکل نہیں دیکھی۔ فروا کے والدین اس کو ڈسچارج کروا کے اپنے گھر لے آئے، اور وہ جو چلہ ہوتا ہے وہ اس نے کیا، اور جب وہ چلہ نہا لی، اس دوران زید کے گھر والوں نے، زید نے اس سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ تو 1.25 مہینے کے بعد ویم کہتے ہیں چھوچک کو، اردو میں چھوچک کہتے ہیں، ویم کہتے ہیں پنجابی میں، کسی بھی پہلے بچے کی پیدائش کے اوپر بیٹی کو 1.25 مہینے اپنے گھر میں رکھنے کے بعد جب اس کو واپس اس کے گھر بھیجا جاتا ہے تو پھر کپڑے لتے زیور کھلونے بہت کچھ دے کے بھیجا جاتا ہے۔ تو جب اس کا ویم تیار کیا گیا تو بیچارے اس کے باپ نے کہیں سے 1.5 تولے کا ایک سیٹ خریدا اس کے لیے، اس کی ساس کے لیے اور نندوں کے لیے بالیاں خریدیں، اور جب ان کو کال کی کہ جی آپ فلاں دن آ کر دعوت بھی ہے آپ کی اور اپنی بہو کو لے جائیں، تو انہوں نے کہا جی کہ خود ہی چھوڑ جائیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ قاسم نے فروا سے کہا کہ فروا میرا خیال ہے کہ تجھے ڈائیورس لے لینی چاہیے، یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں، ابھی تو تجھے اس بات کا سامنا کرنا کہ تیرے خاوند کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ لیکن دوستو فروا کہتی ہے کہ میں کچھ دلیر ہو گئی تھی بیٹی کو اپنی آغوش میں لینے کے بعد، میں شاید ماں بن گئی تھی، اور ماں کی طاقت شاید ایسی ہی ہوتی ہے۔ کہتی بیٹی کے ہونے کے بعد شاید اولاد ایک انرجی فراہم کرتی ہے جو مجھے مل گئی تھی۔ کہتی جی میں نے قاسم سے کہا، قاسم مجھے میرے گھر چھوڑا ہے، میں وہاں گئی ہوں تو ساس سسر نے سرسری سا بچی کو دیکھا، نندوں نے بھی دیکھا، گود میں نہیں اٹھایا اور چلی گئی۔ کہتی میں سارا دن انتظار کرتی رہی، رات کو زید آیا، میں نے اس کو کھانا دیا، اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی اور منہ بنا رکھا تھا۔ کہتی ٹی وی دیکھنے لگ گیا، میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ رات کو تقریباً 1 بجے کے قریب وہ کمرے میں آیا، شدید طیش میں اور غصے میں تھا، اور آ کے بیٹھ گیا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ زید اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹی سے نوازا ہے، اولاد سے نوازا ہے، ایک دفعہ دیکھو تو صحیح، اور دیکھو یہ سب کہتے ہیں کہ تم میں ملتی ہے۔ کہتی وہ پاگل شخص اٹھا ہے، اور پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا چل رہا تھا، وہ بچی کے کاٹ کے پاس آیا ہے، بچی کو دیکھا ایسے کر کے، ہاتھ نہیں لگایا، اور دیکھنے کے بعد میری طرف دیکھ کے کہتا ہے کہ میں نے اس بچی کا DNA کروانا ہے۔ کہتی ہے میں ڈاکٹر آف فارمیسی تھی، مجھے پتا ہے وہ کیا کہہ رہا تھا، وہ میری کریکٹر اسیسینیشن کر رہا تھا۔ تو میں نے اسے کہا کہ زید آر یو ان یور سینسز، تمہارا دماغ ٹھیک ہے، تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا جی مجھے یقین نہیں ہے کیونکہ اس کی تو شکل مجھ سے مل ہی نہیں رہی، اور تم جان کے کہہ رہی ہو کہ بچی کی شکل تم سے ملتی ہے تاکہ میں تم پہ شک نہ کروں۔ او مائی گاڈ دوستو، فروا کہتی ہے کہ مجھے ایسا لگا کہ کسی نے کوئی 1 کروڑ بم گرا دیے میرے دماغ کے اوپر۔ مجھ سے یہ اس کی کریکٹر اسیسینیشن برداشت ہی نہیں ہوئی۔ کہتی فی صاحب ہم اسکول جاتے تھے، کالج جاتے تھے، ابا چھوڑنے جاتے تھے، لینے آتے تھے، پھر وینز لگوا دی تھیں، ہم دوپٹہ لے کے جایا کرتی تھیں، سکارف لیتی تھیں، صرف اس لیے کہ اپنی عصمت کی ہم حفاظت کر سکیں اور کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے میرے باپ پہ۔ کہتی اس نے میری اس حیا کو، اس عورت کو، اس عفت کو گالی دی تھی جو مجھ سے برداشت نہیں ہوئی۔ اب دوستو فروا کہتی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں شاید اپنی جان دے دیتی اگر میرے گھر بیٹی نہ ہوتی۔ کہتی وہ رات میں نے کیسے گزاری مجھے نہیں پتا۔ اگلی صبح کو سچ مچ زید نے مجھ سے کہا کہ چلو تمہارا DNA کروانا ہے۔ کہتی میں بھی بیٹی کو لے کے گاڑی میں بیٹھ گئی، ہم گئے، DNA کا ٹیسٹ دے دیا۔ کہتی ہے جس دن رپورٹ آئی ہے نا، اور زید داخل ہوا ہے اور بڑا کسیانہ ہو کے مجھے کہتا ہے کہ یہ لو رپورٹ۔ تو کہتی میں نے پوچھا زید یہ بچی کس کی ہے؟ تو خاموش ہو گیا۔ کہتی مجھے پتا تھا کہ کیا رپورٹ آنی ہے۔ کہتی میں نے اس وقت اپنے والدین کو کال کی کہ سارے آ جائیں۔ انہوں نے کہا ہوا کیا؟ میں نے کہا جی سارے آ جائیں فوراً۔ کہتی میرے والدین آ گئے، ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے،
میرے شوہر نے ان سے بدتمیزی شروع کر دی کہ تم لوگ کیوں آئے ہو اور یہ تماشا کیا لگا رہے ہو. میں ابھی پولیس کو کال کرتا ہوں. کہتی جی میں نے پہلے ہی 15 پہ کال کر دی تھی اور اتنی دیر میں پولیس بھی آ گئی. دوستوں جب پولیس داخل ہوئی ہے کہتی میں اٹھی ہوں. میں نے اٹھ کے سب کو بتایا کہ یہ دیکھیں یہ ڈی این اے کی رپورٹ ہے اور یہ جو بیٹی ہے میری یہ اس کا باپ زید ہے. یہ ڈاکومنٹ بتا رہا ہے ڈی این اے کا. کہتی زید سے میں توقع کر رہی تھی کہ آخری چانس دوں کہ شاید معافی مانگ لے. تو میں نے زید سے پوچھا زید تم شرمندہ ہو اس بات پہ کہ تم نے میرے کردار پر داغ لگانے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سرخرو کر دیا. کہتی زید نے گالی دی ہے مجھے. میں نے اس کے منہ پہ کھینچ کے تھپڑ مارا. کہتی اس کے بعد مجھے نہیں یاد میں نے اس کے منہ پہ کتنے تھپڑ مارے ہیں. مجھے سب روکتے رہے اور وہ ہاتھ نہیں اٹھا رہا تھا. کہتی مجھے بڑا تیش تھا. میں وہاں سے آ گئی واپس آ کر کہتی میں نے خلا کا دعویٰ کیا. قاسم میرے ساتھ تھا, میرے گھر والے میرے ساتھ تھے اور ان کا بھی یہ خیال تھا کہ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد اس شخص کے ساتھ رہنا محال ہے. دوستوں میں نے ڈائیورس لی. ڈائیورس لینے کے بعد یعنی خلا لینے کے بعد جو کہ اس کو 2-2.5 مہینے میں عدالت سے مل گئی تھی. کہتی اب میں سوچ رہی تھی کہ میں نے زندگی میں آگے کرنا کیا ہے. تو عین ان لمحات میں کہتی میری ایک سہیلی تھی جو فرانس کے شہر رواں میں رہتی تھی. اس کے ساتھ پڑھی تھی, اس کی شادی ہو گئی تھی, اس کی وہاں جاب ہو گئی تھی. اس کو جب میں نے ساری کہانی سنائی تو اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں ایک ویب سائٹ دیتی ہوں, اس پر تم اپنی جاب کے لیے اپلائی کرو. کہتی میں نے اپلائی کیا, میری وہاں پر جاب ہو گئی اور میں اپنی بیٹی کو لے کر سیلے آ گئی. کہتی ہے میں پیرس میں رہتی ہوں اور یہاں پر ایک فلسطینی مسلمان تھا جو ڈاکٹر تھا, میری اس سے شادی ہو چکی ہے. اس نے میری بیٹی کو اپنا لیا ہے. میں بہت خوشحال ہوں اور میرے گھر میں کوئی پرابلم نہیں ہے. میری زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میری بیٹی اسکول جاتی ہے. یہ ایک پرانا شہر ہے, میں نے شاید آپ کو شہر بھی دکھایا تھا جب میں گیا تھا وہاں. دوستو فروا کا کہنا تھا کہ ہم اپنے اوپر آنے والے برے وقت سے ڈر جاتے ہیں اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کا مقابلہ کرنے کے بجائے اس کے ساتھ اس کی رو میں بہہ جاتے ہیں اور زندگی برباد ہو جاتی ہے. کہتی اگر آج میں زید کے نکاح میں رہتی تو شاید میں پاگل ہو چکی ہوتی یا وہ مجھے قتل کر دیتا. فروا کہتی ہے میری کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کے لیے بیانے کے بعد گھر کے دروازے بند مت کر دیا کریں اور جب آپ کا داماد پہلی بار آپ کی بیٹی کو مارے تو جا کے اس کے ہاتھ توڑ دیں. پولیس بلائے, اس پہ کیس کروائیں. اس نے آپ کی بیٹی پہ ہاتھ کیسے اٹھایا؟ کہتی ہم لوگ خود اجازت دیتے ہیں اپنے داماد کو, لڑکے کو, کہ وہ ہماری بیٹی کو مارے, تشدد کرے اور حکمرانی کرے ہم پر. تو دوستو فروا نے اپنی زندگی کا ایک بہترین فیصلہ کیا اور آج وہ خوش ہے, آباد ہے اور فرانس میں رہتی ہے. فروا کی کہانی میں 3 چیزیں بڑی کمال کی ہیں. پہلی بات یہ کیونکہ اس نے ڈی فارم کر رکھا تھا, اس کے پاس ایک ڈگری تھی جس کی وجہ سے اس کو جاب مل گئی. مطلب اس کا کتنا بڑا سہارا ہو گیا. دوسری بات ہمیں اپنی بچیوں کو ڈیسیژن لینا سکھانا ہے. فروا نے ڈائیورس کا ڈیسیژن لیا اور وہ غلط ثابت نہیں ہوا. نمبر 3 فروا جب باہر گئی ہے تو وہاں پر اس نے فلسطینی مسلمان سے شادی کر لی جو کہ سننے میں بڑا اور سا لگتا ہے. وہ کہتی ہے کہ افتخار بھائی ہم گوروں میں رہتے ہیں, مطلب فرینچ میں. میرے ارد گرد کوئی پاکستانی گھر نہیں ہے, 1-2 انڈین فیملیز ہیں, ان کے ساتھ میری بڑی اچھی سلام دعا ہے اور میں ایک بڑی اور طرح کی زندگی گزار رہی ہوں. اور اس عذاب سے نکل کے, اس جہنم سے نکل کے میں ایک ایسی جگہ پہ آ گئی ہوں جہاں مجھے لگتا ہے کہ سکون ہے, چین ہے اور میں اپنے گزرے وقت کو یاد بھی نہیں کرنا چاہتی. لیکن پاکستان میں لاکھوں کروڑوں ایسی بیٹیاں ہیں جن کے شوہر ان پہ ظلم کرتے ہیں, ان کو مارتے ہیں, ان کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں, ان سے بیٹے کی پیدائش کی ڈیمانڈ کرتے ہیں, لیکن وہ بیچاری کچھ کر نہیں سکتی. اس کا کہنا کم و بیش یہ تھا افتخار صاحب پاکستان دے وچ اپنی ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਓ تاکہ ਇਹਨਾਂ ਤੇ کوئی ظلم نہ کر سکے. آخر میں صرف ایک گزارش کروں گا, پھر ویڈیو لمبا ہو گیا, کہ جب آپ
اپنی بیٹی یا بیٹے کا رشتہ کرتے ہیں، لڑکی والے یا لڑکے والے اس کی جو تعلیم بتاتے ہیں، جو عمر بتاتے ہیں، جو بینک بیلنس اور اس کی تنخواہ یا انکم بتاتے ہیں، سمپلی ان سے اس کے ثبوت مانگ لیں۔ لڑکا ہے تو ان سے کہیں جی اس کی ڈگریاں دکھائیں، اس کی ڈیٹ آف برتھ دکھائیں کہاں ہے لیٹر، اور اس کی پے سلپ دکھائیں۔ اور اگر لڑکی ہے تو اس کا بھی برتھ سرٹیفکیٹ چیک کریں اور اس کی ڈگری دیکھیں۔ دوستو نکل جائیں اس بلا وجہ کی اخلاقیات سے، دھڑلے کے ساتھ اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے کے حقوق کا تحفظ کیجئے۔ حق مہر کتنا ہوگا طے کیجئے، باراتی کتنے آئیں گے طے کیجئے، بالکل نہ ڈریں۔ اتنے عرصے 1400 سال سے ہم دین کو پریکٹس کر رہے ہیں، ہم آج تک یہاں کیوں نہیں پہنچے کہ ہم کھل کے بات کریں لڑکی والوں سے اور لڑکی والے کھل کے بات کریں لڑکے والوں سے۔ اس خوف کے سائز سے نکل جائیے، ورنہ ہماری بچیاں اسی طرح زید کے ہاتھوں پٹتی رہیں گی، برباد ہوتی رہیں گی، لیکن شاید وہ فروا کی طرح زندگی کو راستہ دینے کا فیصلہ نہ کر سکیں۔ اللہ ہمیں آسانیت عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔